बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 19 मई और दिन है बुध का। लाहौर हाई कोर्ट में भी शहबाज शरीफ साहब के केस की समाअत है। शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त तक वो समाअत हो चुकी हो। उस हवाले से तो असदुल्ला खान साहब अपनी वीडियो में आगाह करेंगे, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में ख़ुद मौजूद हैं और उस समाअत को अटेंड करेंगे और हमें रोज़ाना की बुनियाद पर जैसे वो अपडेट करते हैं आज भी अपडेट करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क रवानगी से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की जानिब से 7 मई को दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बारे में अहम इंकशाफात किए हैं। उन्होंने जज साहब के एक तरह से कंडक्ट पे भी बहुत से सवाल उठाए हैं। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से दायर अपील में सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को फरीक बनाया गया है। 10 कानूनी सवालात, 9 हक़ाइक़ और 14 ग्राउंड्स की बुनियाद पर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। वो सवालात, 9 हक़ाइक़ और 14 ग्राउंड्स क्या हैं, इस हवाले से जो आबिद अली अरैनी साहब ने भी ये स्टोरी बनाई है बड़ी डिटेल के साथ, तो ये मैं तमाम चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड चौधरी अख्तर अली के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट में अपील जमा कराई है, जो मजमूई तौर पर 31 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ये जो अपील सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है, 2 सफ़ात ए और बी पर तहरीरी मौक़िफ़ जो है वो लिखा गया है, लगाया गया है। सफ़ा नंबर 1 से 9 तक अपील, सफ़ा नंबर 10 तक 15 में लाहौर हाई कोर्ट का वो हुक्म शामिल किया गया है जिसमें शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई जस्टिस अली बाकर नजफी साहब की जानिब से। जबकि सफ़ा नंबर 16 तक 25 में शहबाज शरीफ की हाई कोर्ट में दायर पिटीशन जो उन्होंने दायर की थी कि वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, उसमें जो शहबाज शरीफ ने ग्राउंड्स लिए थे वो शामिल किए गए हैं। सफ़ा 26 और 27 पर लाहौर हाई कोर्ट का मुसद्दका फ़ैसला अपील में न लगाने की वजह से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई है। 2 सफ़ात 28 और 29 पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए जो है वो स्टे ऑर्डर की इस्तदा की गई है। हुक्म में इम्तनाई की दरख्वास्त की गई है कि जब तक अदालत फ़ैसला नहीं कर देती सुप्रीम कोर्ट इसके हवाले से, इस दरख्वास्त पर, इस अपील पर, तब तक लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया जाए। सफ़ात 30 और 31 पर हक़ाइक़ से मुतालिक बयान हल्फी जो हैं वो लगाए गए हैं। जो एक अपना मुख्तसर मगर जामे जो स्टेटमेंट दी गई है जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जानिब से, उसमें ये कहा गया है कि ये मामला शहबाज शरीफ की जानिब से दायर उस पिटीशन से सामने आया जिसमें उन्होंने अपना नाम ब्लैक लिस्ट में डाले जाने को चैलेंज किया था और एक बार बैरून मुल्क जाने की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि दरख्वास्त गुजार सेक्रेटरी दाखिला जो हैं वो शहबाज शरीफ की उस रेट में फ़रीक थे जो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई थी। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि 6 मई को शहबाज शरीफ ने रेट पिटीशन दायर की और 7 मई को इस पर जो है वो हुक्म जारी किया गया और शहबाज शरीफ को जो है वो रिलीफ दिया गया और उन्होंने अपने आर्डर में कहा, जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी हैं, कि दरख्वास्त गुजार शहबाज शरीफ के साबका कंडक्ट और ट्रैवल हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए उनका नाम ECL में नहीं डाला गया और उनका नाम ब्लैक लिस्ट में है। अगर पहले ही ये नाम डाला गया है तो उन्हें एक मरतबा ये पहले ये नाम उनका ECL में नहीं है तो उन्हें एक मरतबा तिबी मुआयने के लिए 8 मई से 3 जुलाई 2021 तक बरतानिया के दौरे से नहीं रोका जा सकता और इस हवाले से उन्होंने अदालत से कमिटमेंट की है, यानी शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं वापस आ जाऊँगा। इसके बाद जो दरख्वास्त है, जो अपील है, उसमें ये कहा गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से कि ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिक एक केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से FIA को ये इख्तियार दिया गया है कि वो एक गेट कीपर के तौर पर काम करे और इस मकसद के लिए वो उस डेटाबेस को इस्तेमाल करे जिसके ज़रिए कानूनी भगोड़ों के हवाले से इंटरपोल से रेड नोटिस वसूल किए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह इख्तियार भी दिया है कि संगीन जराइम के मुकदमात में नामजद ऐसे कानूनी भगोड़ों की शनाख्ती फहरिस्त भी तैयार की जाए जिनके मुल्क से फरार होने का खदशा है, तो ऐसे अफराद का नाम ECL में शामिल किया जा सके। यानी वो पूरा रखें कि जिनका एक खदशा हो कि जिनके ऊपर केसेस है, ये पाकिस्तान से फ़रार हो सकते हैं, फिर हो सकता है पाकिस्तान वापस ना आए, तो उनकी एक पूरी लिस्ट हो ताकि बवक्त ज़रूरत उनका नाम अगर ECL में भी डालना पड़ा तो उनके नाम ECL में डाले जा सकें। हुकूमती पिटीशन में 10 कानूनी सवालात उठाए गए हैं। सवाल नंबर 1 ये किया गया है, सवाल नंबर 1 ये उठाया गया है कि आया कि मोअज़्ज़िज़ फाजिल सिंगल जज जस्टिस अली बाकर नजफी किसी मुतलका महकमे या हुकाम को नोटिस जारी किए बगैर शहबाज शरीफ के हक़ में ऐसा वाज़ेह हुक्म जारी कर सकते हैं जिसमें उसको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दी गई हो। सवाल नंबर 2, क्या शहबाज शरीफ की इस रिट पर यक तरफा तौर पर जस्टिस अली बाकर नजफी जो कि सिंगल जज बेंच है, वाहिद जज थे, और उनकी जानिब से कानूनी तौर पर कोई अबूरी हुक्म जारी किया जा सकता है जो रिट मुतनाज़ा सवालात पर मबनी हो। सवाल नंबर 3 में कहा गया है कि क्या कौमी ख़जाने के हवाले से कायम मुतअद्दिद फ़ौजदारी मुकदमात में ट्रायल का सामना करने वाले शख्स को ज़मानत दी जा सकती है और इस ज़मानत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है
کیا ایسے شخص کو ٹرائل کورٹس کی پیش کی اجازت یا اطلاع کے بغیر ملک چھوڑنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یعنی جہاں پہ ان کا ٹرائل چل رہا ہے، ان کا ٹرائل جہاں پہ چل رہا ہے، ان عدالتوں سے اجازت لیے بغیر، ان کو بتائے بغیر، ان کو انفارم کیے بغیر کیا اس شخص کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ سوال نمبر 4 میں کہا گیا ہے کہ کیا ایسا ملزم جس کی طرف سے صحت کی بنیادوں پر دائر درخواست ضمانت کچھ روز قبل ہی لاہور ہائی کورٹ کے فاضل ججز کی جانب سے خارج کی گئی ہو، اس کے باوجود کسی مجاز میڈیکل بورڈ کی جانب سے حقائق کی تصدیق کے بغیر صحت کی بنیاد پر اسے ملک چھوڑنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور اس کے بعد سوال نمبر 5 میں یہ کہا گیا ہے کہ کیا ایک ایسا ملزم جو عدالتوں سے مفرور ہونے کی خاندانی تاریخ رکھتا ہے، جو بذات خود ایک ریٹ پیٹیشن جو کہ 16 نومبر 2019 کو منظور کی گئی اس کے حکم کے تناظر میں ضامن ہو؟ یہ نواز شریف کے کیس کا ذکر ہو رہا ہے جس میں علی باقر نجوی صاحب نے نواز شریف کو یہ ریلیف دیا تھا اور شہباز شریف اس میں ضامن ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ اس کو قانون کے تحت مجاز اتھارٹی کی جانب سے لگائی جانے والی پابندیوں کے باوجود ملک چھوڑنے کا حق دیا جا سکتا ہے۔ جو اپنے بھائی کا ضامن ہو، اس کا بھائی آ نہ رہا ہو، اس کو بھی پاکستان سے باہر جانے کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور یہ بھی کہا گیا کہ کیا شہباز شریف کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی پیٹیشن قابل سماعت تھی یا قومی احتساب بیورو کو فریق بنائے بغیر ریٹ کو سنا جا سکتا تھا، جس کی درخواست پر شہباز شریف کے پاکستان سے باہر سفر پر پابندی عائد کی گئی تھی؟ یعنی نیب کی درخواست پر شہباز شریف کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگائی گئی تھی، نیب کو نوٹس ہی نہیں ہوا، نیب کو فریق نہیں بنایا گیا، نیب کو سنا نہیں گیا، اور اس کے بغیر آپ شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ سوال نمبر 7 میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کی ریٹ اس طرح سمری پروسیڈنگ کی ریٹ پر جس طرح سے سمری پروسیڈنگ کی گئی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کیا اس کے نتیجے میں جو جاری کیا گیا حکم ہے اس سے نیچرل جسٹس کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈیو پروسیس کا طریقہ کار آئین کے آرٹیکل 10 میں دیا گیا ہے۔ مراد یافتہ علاج کی سہولت پاکستان کے ان شہریوں کو دستیاب نہیں ہے جو فوجداری مقدمات میں ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر انہیں یہ اجازت دی جاتی ہے تو کیا یہ آئین کے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی نہیں ہوگی جو سب کو مساوی حقوق دینے کی ضمانت دیتا ہے؟ یعنی اسپیشل سلوک شہباز شریف کے ساتھ، اور باقی جو اس طرح کے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں ان کو تو یہ نہیں ہے کہ وہ باہر جائیں، علاج کروائیں اپنے اور اس طرح سے ان کو ریلیف دیا جائے۔ سوال نمبر 8 میں یہ کہا گیا ہے کہ کیا لاہور ہائی کورٹ کا حکم قانون کے مطابق ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ شہباز شریف اپنے بھائی کی طرح مفرور ہو جائے گا؟ یہ امکان نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی طرح مفرور ہو جائے گا اور بیرون ملک جانے کے بعد نام نہاد علاج کی آڑ میں کبھی واپس نہیں آئے گا؟ سوال نمبر 9 میں کہا گیا ہے کہ کیا شہباز شریف نے 7 مئی کو کیس کی سماعت کے چند گھنٹوں بعد کی ہوائی جہاز کی ٹکٹ پہلے ہی نہیں خرید رکھی تھی، جس کے بعد جمعۃ الوداع کے بعد عید الفطر کی طویل چھٹیاں تھیں؟ کیا ایسا توہین امیز کنڈکٹ رکھنے والا شخص عدالت سے کسی قسم کے خصوصی ریلیف کا حقدار ہو سکتا ہے؟ یعنی عدالت وہ بعد میں جا رہا ہے، ریلیف لینے جا رہا ہے، ٹکٹ اس نے پہلے خرید رکھا ہے، یعنی اس کو اتنا تو یقین تھا، اس کو پتہ تھا کہ مجھے اجازت مل جائے گی اور میں پاکستان سے باہر چلا جاؤں گا۔ سوال نمبر 10 میں کہا گیا ہے کہ کیا لاہور ہائی کورٹ کا یک طرفہ مینڈیٹری آرڈر نہیں ہے جس میں کسی محکمے یا حکام کو سنے بغیر متعدد کیسوں کا سامنا کرنے والے ملزم کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ وہ متعدد فوجداری ٹرائلز کی کارروائی سے بچ سکے؟ کیا ایسے عدالتی حکم کو نظیر بنایا جا سکتا ہے جس میں درخواست گزار یعنی سیکٹری داخلہ سمیت کسی محکمے یا حکام کو نہیں سنا گیا؟ اور کیا یہ آئین کے آرٹیکل 4, 10A اور آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ حکومتی اپیل میں کیس کے 9 حقائق بھی عدالت کے سامنے رکھے گئے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھے گئے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ فوری پیٹیشن دائر کرنے کے حقائق یہ ہیں کہ شہباز شریف نے اپنا نام بلیک لسٹ میں ڈالے جانے کے خلاف اور بیرون ملک جانے کا اضافی ریلیف حاصل کرنے کے لیے معزز عدالت یعنی لاہور ہائی کورٹ کے روبرو ایک ریٹ پیٹیشن دائر کی۔ یہ کہ ریٹ پیٹیشن لاہور ہائی کورٹ کے سنگل جج کے روبرو اعتراض پر سماعت کے لیے مقرر تھی۔ فاضل جج نے کیس کی مزید سماعت کے لیے دفتر واپس بھیج دیا اور اپنی آبزرویشن دی کہ دفتر کے اعتراض کا فیصلہ بعد میں مرکزی درخواست کے ساتھ کیا جائے گا، اور دفتر نے فوری مقدمہ کے طور پر فاضل جج کے روبرو 7 مئی 2021 کے لیے کیس کو دوبارہ شامل کر لیا۔ کیس کی سماعت اسی روز دن 12 بجے شروع ہوئی اور ڈپٹی اٹارنی جنرل رانا عبدالشکور کو عدالت کی جانب سے طلب کیا گیا۔ یہ ڈپٹی اٹارنی جنرل یہاں پر لکھا ہوا ہے، نام نہیں لکھا ہوا، لیکن میرے خیال ہے کہ رانا عبدالشکور صاحب بھی ہوں گے، کیونکہ اسد اللہ خان صاحب جن کو ہم روزانہ سنتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی کارروائی جو بتاتے ہیں، اسد اللہ خان صاحب کیونکہ ان کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، رانا عبدالشکور صاحب کا ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان کا، اور تعریف بھی کرتے ہیں کہ وہ زبردست انداز میں اپنا کیس لڑتے ہیں اور اپنا موقف اور حکومت کا موقف جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ جب ڈپٹی اٹارنی جنرل رانا عبدالشکور کو طلب کیا گیا، وہ حاضر ہوئے اور متعلقہ محکمے سے ہدایات حاصل کرنے کے لیے نوٹس کی درخواست کی۔
تاہم انہیں ہدایات وصول کرنے کے لیے صرف 30 منٹ دیے گئے، کیونکہ رانا عبدالشکور نے کہا کہ آپ مجھے ٹائم دیں، میں متعلقہ اداروں سے بات کروں، ان کا موقف لوں۔ اور پھر بتایا گیا کہ یہ کیس اسی روز 12:40 پر لیا گیا۔ 12 بجے پہلے کیس لگا، آدھا گھنٹہ ان کو دیا گیا، 12:40 پر دوبارہ سماعت شروع ہو گئی، اور فاضل اٹارنی جنرل ڈپٹی اٹارنی جنرل رانا عبدالشکور نے عرض کیا کہ آنے والی عید الفطر کی تعطیلات اور آخری کاروباری دن یعنی جمعۃ الوداع اور کووڈ کی صورتحال کے باعث اس مختصر وقت میں کوئی متعلقہ افسر دستیاب نہیں ہے۔ دریں اثنا شہباز شریف کے وکیل نے اضافی ٹکٹ پیش کیا اور شہباز شریف کے نے فضائی ٹکٹ جو ہے وہ پیش کیا، اور جو انہوں نے پہلے سے ہی لے رکھا تھا، اور عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف نے طبی بنیادوں پر بیرون ملک جانے کے لیے 5 مئی 2021 کو فضائی ٹکٹ حاصل کیا ہے۔ 5 کو ٹکٹ لیا، 6 کو درخواست کی، اور 7 کو جناب سماعت کے لیے مقرر ہو گئی۔ فاضل سنگل جج نے ریٹرن ٹکٹ کے بارے میں استفسار کیا اور شہباز شریف کو دوپہر 2 بجے ذاتی طور پر طلب کیا۔ پھر شہباز شریف ذاتی طور پر پیش ہوئے۔ فاضل ڈپٹی اٹارنی جنرل رانا عبدالشکور نے ریٹ پیٹیشن کے قابل سماعت ہونے اور شہباز شریف کے بھائی میاں نواز شریف کے حوالے سے اپنے حلف نامے کے خلاف ورزی میں مدعا رہ کے طرز عمل کے بارے میں اعتراضات اٹھائے، جو اس وقت عدالتوں سے مفرور ہے۔ انہوں نے ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ دیکھیں جی، یہ شہباز شریف وہ ہے جس نے بیان حلفی دیا ہوا ہے، بھائی اس کا واپس نہیں آ رہا، تو کیسے آپ اس کو جانے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ فاضل ڈپٹی اٹارنی جنرل رانا عبدالشکور نے یہ بھی عرض کیا کہ 3 قسم کی فہرستیں ہیں: ایگزٹ کنٹرول لسٹ پاسپورٹ ایکٹ کے تحت فہرست ہے، اور پی این آئی ایل ایس شاید، اور جس کا PINL جس میں نام شہباز شریف کا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ اب یہ نہیں کنفرم ہو سکتا کہ PNIL میں ہے ان کا نام، بلیک لسٹ میں ہے، کہاں پہ ہے، اور اس بات کی تصدیق ابھی تک نہیں کی جا سکتی کہ شہباز شریف کا نام کس جو ہے وہ لسٹ میں شامل ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ٹائم دیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ متعلقہ محکمے سے مشاورت اور رپورٹ کے لیے وقت انہوں نے طلب کیا۔ تاہم فاضل جج علی باقر نجفی صاحب نے جلدی میں شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینے کا حکم دیا۔ حقائق میں کہا گیا ہے کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل کی طرف سے عدالت کو بتایا گیا کہ فریقین کو نوٹس دیے بغیر حکم جاری کرنا طے شدہ قانون کے خلاف ہے۔ ملزم اور اس کے خاندان کے دیگر افراد کے خلاف اربوں روپے کے مقدمات ہیں، شہباز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف، اس لیے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عدالت کا حکم سپریم کورٹ میں جو درخواست دائر کی گئی ہے، جو اپیل ہے، اس میں وفاقی حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم انصاف کے بنیادی تقاضوں کے خلاف ہے، اس لیے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو نظیر نہیں بننے دیا جانا چاہیے۔ اگر اس حکم کو کالعدم قرار نہ دیا گیا تو اس سے عدلیہ کے ادارے کے وقار اور ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اوپر انہوں نے گزارشات کی ہیں اس کے پیش نظر استدعا کی جاتی ہے کہ ریٹ پیٹیشن میں فاضل جج لاہور ہائی کورٹ جسٹس علی باقر نجفی کی جانب سے 7 مئی 2021 کو دیے گئے حکم کے خلاف اپیل سماعت کے لیے منظور کی جائے، اور جو علی باقر نجفی صاحب کا 7 مئی کا حکم ہے اس کو معطل کیا جائے۔ حکومتی اپیل کرنے کے لیے جو حکومت نے اپیل کیا اس میں 14 گراؤنڈ جو ہیں وہ بھی شامل کیے گئے ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ سنگل جج کے پاس ایسا مینڈیٹری حکم جاری کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ فاضل سنگل جج متعلقہ اداروں یا حکام سے رپورٹ طلب کیے بغیر یہ حکم جاری نہیں کر سکتے تھے۔ فاضل سنگل جج فریقین کو اپنا موقف دینے کا موقع دیے بغیر ایسا حکم جاری نہیں کر سکتے تھے۔ اس کیس میں نیب کو فریق نہیں بنایا گیا، اور فاضل جج نے کیس کے اس پہلو کو یکسر نظر انداز کیا۔ فاضل جج نے ان حقائق کا جائزہ نہیں لیا کہ اسی عدالت کے فل بینچ نے طبی بنیادوں پر دائر ملزم کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست مسترد کی تھی، اور اس سنگل جج نے طبی بنیادوں پر انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔ حکومتی اپیل میں کہا گیا ہے کہ فاضل جج جسٹس علی باقر نجفی نے شہباز شریف کے اس حلف نامے سے متعلق حقائق کو بھی نظر انداز کیا جس میں انہوں نے نواز شریف کی ضمانت دی تھی۔ اپیل میں شہباز شریف کے حلف نامے کا متن بھی شامل کیا گیا ہے۔ حقائق میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف اپنے بھائی نواز شریف کا ضامن ہے۔ اب نواز شریف لندن میں گھوم پھر رہا ہے، اس کی صحت بھی ٹھیک ہے، اور باقاعدگی سے ہوٹلوں میں گھومتے ہوئے نواز شریف کو دیکھا جا سکتا ہے۔ نواز شریف زندگی کی تمام معمول کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، لیکن عدالتوں سے مفرور ہے، پاکستان واپس آنے کو تیار نہیں ہے، اداروں کو قانون کو فیس کرنے کو تیار نہیں ہے۔ شہباز شریف کے خاندان سمیت دیگر شریک ملزمان مفرور ہیں، یہ بھی بیرون ملک جا کر ان کو جوائن کر لے گا اور کبھی واپس نہیں آئے گا تاکہ مقدمات کے ٹرائلز کو لٹکایا جا سکے۔ حیران کن طور پر یہ حقیقت ہے کہ شہباز شریف لندن جانے سے قبل کئی روز کے لیے قطر جانا چاہتے تھے،
جبکہ لندن میں علاج کے حوالے سے کوئی مصدقہ رپورٹ بھی عدالت کے سامنے نہیں لائی گئی تھی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر شہباز شریف اتنے بیمار ہیں خدا نہ خواستہ کہ ان کو فوراً جا کے لندن علاج کروانا ہے تو وہ تو پہلے قطر رہیں گے کئی دن تک، اور عدالت کو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے علاج کے لیے کسی پرائیویٹ ہاسپٹل سے آن لائن اپوائنٹمنٹ لی گئی تھی۔ کسی ٹرائل کورٹ کو بتانا بھی گوارا نہیں کیا گیا کہ وہ بیرون ملک جا رہے ہیں، اور نہ ہی کسی ٹرائل کورٹ میں حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی۔ اپیل میں کہا گیا ہے کہ فاضل سنگل جج جسٹس علی باقر نقوی کے فیصلے میں کسی بھی طرح سے حقائق کا درست انداز میں جائزہ نہیں لیا گیا، اس لیے سپریم کورٹ اسے کالعدم قرار دے اور اس اپیل کے فیصلے تک ہائی کورٹ کے فیصلے کو عمل درآمد سے روکا جائے۔ یہ حکومت نے باتیں لکھی ہیں اپنی اپیل میں، میرے خیال ہے سخت باتیں ہیں۔ جج صاحب کے کنڈکٹ پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں اور بتایا گیا کہ کیسے یہ کیس چلا، کیسے سماعت کے لیے مقرر ہوا، 12 بجے لگتا ہے، آدھا گھنٹہ دیا جاتا ہے، 12:40 پہ پھر سنا جاتا ہے، شہباز شریف کو طلب کیا جاتا ہے، ٹکٹ وہ پہلے لے چکے ہیں، جانے کا ان کا پورا پلان تھا، کہتے ہیں بیمار ہوں، جانا لندن ہے، پہلے قطر رکنا ہے۔ تو یہ سارے معاملات تھے جس پہ لاہور کورٹ کے علی باقر نقوی صاحب نے جو فیصلہ دیا اس پہ سوالات تو کافی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں معاملات آگے کیسے بڑھتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الحکیم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔